बिल्कुल ठीक। और मैं अपनी मैनेजमेंट का मशहूर हूँ कि वो इस तरह के मौज़ूआत को ज़्यादा अहमियत देते हुए इन कामों को आगे बढ़ाने की हमें भरपूर मदद भी कर रहे हैं और ताबत भी। उसके साथ साथ तमाम तलबा हज़रात जो ने काउंसिल में साबका मौजूदा और दीगर हज़रात का बेहद मशहूर, क्योंकि मुझे इल्म है कि आपकी मसरूफियात बेहद ज़्यादा है, लेकिन आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए न सिर्फ इज़्ज़त का बाइस है बल्कि इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक अहम कदम है। और आप लोग सोशल मीडिया पर तैयारी को आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ुसूसी तौर पर मशहूर हूँ क़िबला डॉक्टर इयास साहब का और अल्लामा हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और आए और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब कि उन्होंने ना सिर्फ हर तरह का ताउन और मदद फराहम की अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाने के लिए, बल्कि क्योंकि उनकी सेहत कुछ उस तरह से बेहतर भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद तमाम वक्त को यहाँ पर मौजूद रहे और ये हमारे लिए एहसास भी है और हम उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो मैं यूनुस साहब आपका UN वुमेन और UNFPA और बाकी जितने इदारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए आपके साथ और इस मुताविन हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाशुबा हमें ख़ुद मैं और डॉक्टर क़िबला इयास साहब और हमारे बहुत सारे अकाबरीन जो यहाँ मौजूद हैं, मुफ्ती इब्राहीम साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, मौलाना हामिदुल हक साहब, बाकी हजरात जितने भी यहाँ हैं, हमें जो कुछ मालूमात इस कॉन्फ्रेंस में मिली, मुझे तो 40 साल तकरीबन 37 साल सियासी मैदान में, अक्ल शऊर के मैदान में मुझे इससे पहले नहीं मिली। और ये ऐसी बात है कि जो अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो हल हो सकती है, जैसे फस्तूला का मामला है। जहाँ तक बात है कमसिनी की शादी की, तो जैसे तमाम अकाबरीन ने कहा है कि 3 चीज़ों पे हम सब का इत्तिफाक है, वो है सेहत, अक़ल और बालिग़ होना, फ़हम, इदराक, सेहत और बलूगत, और इसी के ऊपर सब ने अपनी राय दी है। और हम आपके भी मशकूर हैं कि आपने जो बात हमें कही है वो बहुत मुनासिब बात है। आज की इस कॉन्फ्रेंस का अगर एक जुमले में मैं अपने चेयरमैन और इस काफ़िले के सालार अमीर डॉक्टर क़िबला इयास साहब को दावत देने से पहले अर्ज़ करूं तो वो ये है कि हम सब का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो महफूज हों हर तरीक़े से। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देहाती इलाक़ों में या जहाँ सेहत की सहूलतें कम हैं, वहाँ पर जो शरह अमवात है बच्चों की और माँ की और जो बीमारियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सेहत के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। उसको अगर अवेयरनेस से, मेहराब व मिंबर से कोई किरदार अदा किया जा सकता है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल, बाकी तमाम जमातें, यहाँ पर सिर्फ कौंसल के मिंबर नहीं, मुल्क की बड़ी बड़ी जमातों के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, पाकिस्तान उलमा कौंसल है, शिया उलमा कौंसल है और जमातें हैं। तो ये अगर हम इस मामले में जो मालूमात आपने हमें दी हैं मेहराब व मिंबर से लोगों तक पहुँचाएँ कि ये बीमारी या बच्चे की जो अमवात हैं या माँ जिस बुरी हालत में सेहत के हवाले से आ जाती है, और फिर कम सिनी की शादी इस अंदाज में कि हमारे मुल्क के हालात, हमारे लोगों के हालात क्या तकाजा करते हैं, इस पर मैं जैसे वहाँ भी अर्ज़ किया था कि हर चीज़ को हम मजहबी अंदाज से देखना चाहते हैं। और मज़हब तो ये कहता है कि वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को ज़िंदगी दी। अब वो बच्चा जो पैदाइश के दौरान रास्ते में मारा जाता है, जो दाई के हाथों कुर्बान हो जाता है,
یا سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں مستقل بیماری میں آ جاتی ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی ذمہ دار ہے۔ ہمیں جو سچی بات ہے یہ معلومات ملی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ بات پوری قوم سے عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء مشائخ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معلومات، اور آپ حضرات سے بھی اور میڈیا سے بالخصوص، کہ یہ معلومات قوم تک اگر پہنچیں تو ممکن ہے ابھی 35,000 ہمیں بتایا گیا، یہ بہت کم تعداد پر آ جائے۔ اور پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج کے اور یہ 3 روزہ جو کانفرنس تھی، اس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے، وہ میں گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد صحافی دوستوں کے جو سوالات ہوں گے، ہم کوشش آپ کی بھی یہ آواز کو اسلام کے ساتھ نہ باندھے، تو میں حضرت ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اعلامیہ پیش کریں۔ کر دیا بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 روزہ مشق ہوئی اور علماء کرام نے کمسنی کی شادی کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو بھی فرمائی، اور UN وومن کی طرف سے ہمیں فسٹولا کے حوالے سے بڑی بھرپور بریفنگ بھی دی گئی۔ صحت کے جو مسائل ہیں یا اس کے علاوہ اور مسائل اس موضوع کے ساتھ، ان کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحبان نے بریفنگ دی۔ تو اب اس پوری اجتماعی محنت، مشق، آراء، تجاویز، سفارشات کی صورت میں جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس میں یہی ہے کہ کمسنی کی شادی کے حوالے سے درج ذیل نکات پر اتفاق کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تحفظ دین، تحفظ جان، یہ اسلام کے بنیادی مقاصد ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جائے گا کہ جس سے نہیں کیا جانا چاہیے کہ جس سے انسانی جان کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو۔ صحت کا خیال رکھنا شرعاً ضروری ہے، ایسے امور سے اجتناب لازم ہے جو صحت کو نقصان پہنچائے۔ خاندان اور معاشرے کی ترقی اور مضبوطی کا انحصار عورت کی صحت پر ہے۔ صحت مند مائیں ہی معاشرے کے لیے مفید افراد تیار کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں بننے سے پہلے بچیوں کی تعلیم اور صحت کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ماں بچی کی صحت کو مقدم رکھا جائے تاکہ صحت مند خاندان پروان چڑھ سکے۔ ولادت کے عمل سے گزرتے وقت خواتین جن بیماریوں بالخصوص فسٹولا کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اسباب ہیں غربت اور تعلیم و صحت کی سہولیات کا فقدان۔ ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں اور پرائیویٹ تنظیموں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جسم کی مکمل نشوونما سے قبل ولادت کا عمل کچھ مخصوص بیماریوں کا باعث ہو سکتا ہے، جیسا کہ فسٹولا کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور مختلف امراض ہیں اور جن کا علاج اور ان کی سہولیات پاکستان میں ناپید ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس پورے عمل میں اور اس مشق میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ فسٹولا کے تدارک کے لیے کوہی گوڑ خواتین اسپتال کا اقدام جو ہے یہ قابل تحسین ہے۔ ہم اس کی بھرپور اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ اجلاس اس اسپتال کے منتظمین کی کارکردگی کو سراہتا ہے، اور اس قسم کے ہسپتال ملک بھر میں موجود ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں مزید بہتری کے لیے حکومت کو تجاویز دی جائیں گی۔ طبی ماہرین کے مطابق کمسنی کی شادی مفاسد سے خالی نہیں، جن میں سے ایک صحت کا ایسا نقصان ہے جو فسٹولا جیسے موذی مرض کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس کے لیے کمسنی کی شادی کے ساتھ جو وابستہ مسائل ہیں، ان کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے گراس روٹ لیول پر آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ اس سلسلے میں آگاہی پھیلانے کے لیے ممبر و محراب کے اثر و رسوخ کو بروئے کار لایا جائے۔ آخر میں سیلاب کے حوالے سے ہے کہ موجودہ سیلابی صورتحال میں عورتوں اور بچوں کے بڑھتے ہوئے مسائل کے حوالے سے عالمی اور ملکی اداروں سے اپیل ہے
کہ وہ انسانی ہمدردی کے ناطے آگے بڑھیں تاکہ سیلاب زدہ علاقوں میں عوام الناس بالخصوص عورتوں کا تحفظ ہو سکے۔ تو یہ 11 نکات ہیں جن پہ اتفاق ہوا ہے اور یہی اس کانفرنس کا حاصل ہے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا، خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا، UN وومن کا، کہ ان کی محنت کی وجہ سے اس قدر ایک جامع اعلامیہ سامنے آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر۔ فورم سے پوری دنیا اور پاکستان کے اندر جو طبی ماہرین ہیں، آپ کے UN کے ادارے کے تحت جو طبی ماہرین ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جو اس وقت خواتین ہیں اور بالخصوص جو ایسی حالت میں ہیں، بچے کی پیدائش کے قریب ہیں اور بچے چھوٹے جو ہیں، چونکہ مختلف بیماریاں آئی ہیں، تو ہم اس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں عالمی ادارے قدم بڑھائیں۔ حکومت ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے۔ وہ ادارے جو سیلاب زدہ علاقوں میں پاکستانیوں کی انسانیت کے ناطے خدمت کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ میں وزیر اعظم پاکستان کے بہاف پہ یہ اپیل بھی کر رہا ہوں اور درخواست بھی کر رہا ہوں، اور ہر طرح سے ہم سہولت دیں گے ان اداروں کو، چونکہ بار بار جو ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں جو ہیں ان کے مسائل بہرحال موجود ہیں۔ تو یہ میری درخواست ہے کہ اس حوالے سے عالمی اداروں کو، خواتین کی سے متصل صحت کے اداروں کو، UN کے جو ادارے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے۔ کوئی آپ حضرات سوال کرنا چاہیں؟ اور ہم سب مل کر اس پر کام کر رہے ہیں۔ جو تنظیم جس مقصد کے لیے ہو یا جو ان کے اہداف ہو، ان کے ساتھ ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ اس قسم کی کوئی اور تنظیم اگر ہو اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جو حدود کار ہیں اس کے مطابق اگر وہ فٹ ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے 100 خطبات پر کام شروع کیا ہے اور وہ خطبات تقریباً انہی موضوعات پہ ہیں جن پر آپ نے ذکر کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو جاری رہے۔ اور دیکھیں، ہم سب نے تو مل کر، میرے بھائی، پیغام پاکستان جو ہے وہ ہم نے 15,000 علماء نے، اس ملک کی مقتدر قیادت نے، مفتی تقی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، مولانا فضل الرحمان، سب نے اس پر دستخط کر کے دیے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے پچھلے 3 محرم سے، آپ دیکھیں یہ جو امن و امان ہے، یہ ابھی بھی یہاں شیعہ سنی سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم اپنا کام جو ہے کوشش کرتے ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ سارا 100% تو کوئی درست نہیں کر سکتا، یہ ایک اچھی کوشش ہے، یہ ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی مزید اچھی کوششیں کرتے رہنا چاہیے، اچھے کام کرتے رہنا۔ جزاک اللہ بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ آ چکے ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ چونکہ سارا میڈیا موجود ہے تو اس حوالے سے جو کونسل نے اپنی سفارشات دی، اگر مختصر آپ فرما دیں۔ اس سلسلے میں کونسل کی سفارشات بڑی واضح ہیں۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بہت ہی جامع موقف اختیار کیا ہے، لیکن اس وقت 2018 کے ایکٹ کے اندر جو جنسی اظہار ہے، ایک تو شناخت ہے، شناخت کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اظہار کے حوالے سے مسئلہ ہے، اور اس میں ہمیں اور بہت ہی سنجیدہ اور فہمیدہ افراد کو اس بات کا ایک امکان کی حد تک ہے کہ اس سے بہت ہی مفاسد کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری سفارشات تھی ان سفارشات کو منوعاً قبول کیا جانا چاہیے تھا۔ اب بھی موقع ہے کہ اب جو ترمیمی مرحلے میں ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اعتماد میں لیا جائے، اور ہم فقہی حوالے سے بھی اور فنی حوالے سے بھی سفارشات دیں گے، تیار کریں گے۔ ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس پوری ٹیم موجود ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد ہم پھر ایک بہتر راستے کی طرف جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ کے معاملے پہ ہمارا موقف اسلامی نظریاتی کونسل کا، پاکستان علماء کونسل کا، پورے ملک کا اس وقت واضح ہے۔ کل محترم جناب چیئرمین صاحب نے اس حوالے سے بڑا واضح موقف جو ہے وہ اس وقت پورے میڈیا پر موجود ہے وہ دے دیا۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو طبقہ ہے خواجہ سراؤں کا، یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
لیکن ان کی آڑ میں اگر کوئی اور مسئلہ پیدا کرنا چاہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اس پر کچھ سفارشات تیار ہو رہی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل الحمدللہ اس پہ اپنی بات کر چکی ہے، لہذا جو پارلیمنٹ میں مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس پہ اپنی بات کر رہی ہیں، اور یہی ہمارا واضح موقف ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حق ملنا چاہیے، ان کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے اور ان میں یہ کمی نہیں ہے، ان کو جان بوجھ کے خواجہ سرا نہیں بننا چاہیے۔ وہ یہی اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری رائے ہے۔ چیئرمین صاحب زیادہ غربت ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلامی میں عبادت میں انشاءاللہ یہ چیزیں شامل ہوگی، ان پہ گفتگو ہوئی ہے اور مفتی ابراہیم حاجی صاحب کہتے آپ نے بھی بہت اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلائی، لیکن جب ہم قانون کے حوالے سے کم سنی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ شرعی مفہوم شاید نہیں دیا جا رہا ہوتا، بلکہ کم سنی کی بات ہوگی کہ جو عمر آپ مقرر کریں گے اس عمر سے کم جو ہے وہ کم سنی شمار ہوگی۔ بحث کا پہلو جو ہے وہ یہ ہے، نہ کہ واللہ جو ہے وہ جواز اور جواز کی بات اس میں نہیں تھی، اس لیے ہم اس پہلو سے گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ معاذ شاہ صاحب کا جواب جو ہے وہ دے دیا۔ ماجد صاحب نے کونسل پہلے اس کی سفارش کر چکی ہے کہ نکاح کی حد تک جو ہے وہ جواز رہنے دیا جائے اور رخصتی جو ہے اس کو روکا جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس پر بھی مولانا زاہد صاحب نے کل جو بات کی تھی وہ قابل غور ہے کہ اگر ہم نکاح کی اجازت دیتے چلے جائیں گے تو یہ ایک الگ سے مسئلہ ہمارے لیے کھلا رہے گا، تو ہم جو ہے اس ایسے لیول پہ پہنچ جائیں کہ ان چیزوں میں آگاہی زیادہ پیدا کریں اور ہم میچور ہو کے اس کے اوپر سوچ کے تو ایسے کام کریں جس سے ہماری معیشت، معاشرت، سماجی ساری چیزیں جو ہیں وہ قائم رہیں اور بہتر طریقے سے آگے چل سکیں اور ہم ہر لحاظ سے اخلاقی، سماجی اور معاشی لحاظ سے ترقی کر سکیں۔ تو پورے سیشنز میں بہت کچھ سیکھا ہم نے بھی، اور الحمدللہ بڑی اچھی باتیں آئیں، اور کنکلوژن یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے چیئرمین صاحب کو بھی اور UN ویمن والوں کو بھی کہ انہوں نے یہ سٹیج جو ہے وہ سجایا اور اس کے اوپر جو ہے اتنی اچھی گفتگو۔ بہت شکریہ۔ جو کہ اسلامی ریاست استعمال کرے گی یا کر سکتی ہے قانون بنانے میں، جس میں پہلا یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نمبر 1۔ نمبر 2، رولر کا ڈیسیجن جو ہوگا وہ اٹ شوڈ آلویز بی ان پبلک انٹرسٹ، مصلحہ۔ اس کے بعد رولر میں ریسٹرکٹ پرمیسیبل تھنگس۔ نماز میں آپ کو حکم ہے کہ آپ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہو، لیکن جب وبا پھیلی، کرائسس آیا، تو آپ نے دیکھا 6-6 فٹ کے فاصلے پر حرم شریف میں لوگ کھڑے تھے۔ دس از اے کریکٹ اپروچ ٹو اسلام۔ عقل کی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور آپ اس کو مد نظر، آپ کے ملک میں آبادی کی شرح 3% آؤٹ اسٹرپ کر رہی ہے آپ کے کھانے کو اور آپ کے ریسورسز کو، اور ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تحدید لگا سکتی ہے حکومت بغدادی، تو اس کے بارے میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم، یہ ایک پرانے ایڈکٹ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور علماء کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست جو قوانین بنائے ان کی جو اوبیڈینس ہے وہ اس کے شہریوں کے اوپر فرض ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولو الامر منکم۔ تو ہمارے بہت قابل احترام پارٹیسپینٹ نے کہا کہ ایک بینر لگا ہوا تھا اسلام آباد میں کہ کم سنی کی شادی جو ہے وہ ایک قانونی جرم ہے۔ انہوں نے اخلاقی جرم نہیں کہا، ایکچولی کرائم یا جرم کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ قانون صحیح ہو نہیں ہو، وہ اچھا قانون ہے یا غلط قانون ہے، جب آپ اس کی بریچ کرتے ہیں تو اس کو ہم قانونی طور پر جرم ہی کہتے ہیں۔ تو اگر